अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब माँ बोली कि तुम्हारी मंगनी नाजर से होने जा रही है तो मैंने खामोशी इख्तियार रखी। वो मेरे मामू का बेटा था। उसमें कोई खराबी ना थी सिवाय इसके कि वो जल्द हर किसी से बेतकल्लुफ़ हो जाता था। वो शोख था, ताहम मेरे मिजाज को समझता था और मेरे साथ बहुत जल्द बेतकल्लुफ़ नहीं होता था। उसकी वजह यह हो सकती है कि मैं खुद भी लड़कों से फासला रखती थी। उसे मालूम था कि वालिदैन बचपन से हमें शादी के बंधन में बांधने का इरादा रखते हैं, इसलिए भी वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता था जो मुझे नागवार महसूस हो। अलबत्ता बाकी सब के साथ हंसी मजाक और शरारतें उसका वतीरा था। मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने पर वालिदैन ने मंगनी की रस्म का इरादा किया। अम्मी ने मुझसे पूछा और मेरी खामोशी को रजामंदी जानकर मंगनी की तैयारियां करने लगी। मंगनी धूमधाम से हो गई और मैंने इस बात को नॉर्मल अंदाज में लिया। मुझे कोई एतराज़ हुआ और ना ही मेरा दिल खुशी के मारे पहलू से बाहर आने लगा। यूं मंगनी की हद तक मैंने नाज़र के साथ इस रिश्ते को सुकून से कबूल कर लिया था। मैं मोहब्बत के जज्बे से नाआशना थी। नाज़र से भी मोहब्बत का जज्बा मेरे दिमाग में उस वक्त तक नहीं था जब तक हमारी मंगनी नहीं हो गई। मंगनी के बाद एक लिहाज से दिल में इज़्ज़त व एहतराम के जज्बात ने जन्म लिया और मैं उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आने लगी कि ये मेरे मुस्तकबिल का जीवन साथी होगा। लोग मोहब्बत को सब कुछ समझते होंगे, लेकिन मैं मोहब्बत से पहले इज़्ज़त को मुक़द्दम समझती थी। मेरे नज़दीक अगर कोई आपकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करता तो वो मोहब्बत के लायक भी नहीं है। हर इंसान का अपना अपना मिजाज, अपनी अपनी सोच होती है। बस मेरा मिजाज ऐसा ही था। नाज़र आता तो उसके सामने बिला वजह नहीं जाती। किचन में होती तो वहीं रहती, वो खुद वहाँ आ जाता। सलाम करता, जवाब देती, पानी या शरबत मांगता, दे देती। इससे आगे बात ना बढ़ाने देती, क्योंकि घर में मेरी छोटी बहनें थीं। मैं नहीं चाहती थी कि हम लगाव का इजहार कर रही हूँ और वो देख लें। ऐसी बातों से उन पर बुरा असर पड़ता। नाज़र तो मेरा मंगेतर था, लेकिन अगर बहनों के दिल में ऐसे वैसे जज्बात ने जन्म ले लिया तो बाहर किसी लड़के से लगाव का रिश्ता ना कायम कर लें। बस इतनी सी बात थी जिसको नाज़र ना समझ सका और मंगनी से कबल मेरी एहतियात पसंद तबीयत को बेरुखी समझ लिया। वो अब खुलकर मुझसे बात करता और जब मौका मिलता रोमानी फिक्रे कह देता। तब मुझे उससे उलझन महसूस होने लगी। मुझे शरारतें पसंद थीं, लेकिन एक मंगेतर की हैसियत से घर वालों के सामने नाज़र की शरारतें सख्त नापसंद थीं और वो अपने जज्बों में सरशार। उसे एहसास ना होता कि क्या हरकतें उससे सरजद हो जाती हैं। मसलन कभी बुर्का ओढ़कर मेरी छोटी बहन निदा से कहता कि अपनी बाजी से कहो खालिदा आई है। खालिदा मेरी दोस्त और खाला की बेटी थी। तब मुझे उसकी शरारत ओछापन महसूस होती। मैंने उससे कहा भी कि ये बातें मुझे पसंद नहीं, तुम उल्टी सीधी हरकतों से मुझको नापसंद करते हो, प्लीज़ आइंदा ऐसा नहीं करना। मगर वो बात ना समझता और अपने दिल को खुश करने के लिए तरह तरह से लगाव का इजहार करता रहता। एक रोज़ उसने एक डब्बा लेकर मेरी बहन से कहा कि ये रूबीना को दे दो, कहो कि इस तोहफे पर शुक्रिया कहे, ताकि मुझको इल्म हो जाए कि उसको तोहफा पसंद आया है। मैंने डब्बा खोला। वो कांच की रंग बरंगी चूड़ियों से भरा हुआ था। ऐसा तोहफा देखकर मैं हैरान रह गई। ना तो मेरी सालगिरह करीब थी और ना ईद। फिर ये तोहफा किस खुशी में, जबकि मैं कांच की चूड़ियाँ सिरे से पहनती ही नहीं थी। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं कि वो हंसता मुस्कुराता मेरे कमरे में आ गया और पूछा, बताओ तोहफा पसंद आया? मैं उसका मुंह देखने लगी और बादल ना खास्ता धीमे से उसका शुक्रिया कहा। ऐसे नहीं, इधर लाओ कलाई, मैं एक सेट अपने हाथों से तुम्हारी कलाई में पहना दूं। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उसकी इस हरकत पर शदीद गुस्सा आया और हाथ खींचने की कश्मकश में डब्बा गिर गया। चूड़ियाँ फर्श पर बिखर गईं, बेशतर टूट भी गईं। तभी वो गोया हुआ, टूट गई हैं तो कोई बात नहीं, मैं और ला दूंगा। शायद तुम इनके टूटने पर गम कर रही हो कि इनको सुहाग की निशानी कहते हैं। इनका टूटना अच्छा शगुन नहीं है। ये बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मेरे मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकल गए, दफा हो जाओ, नहीं लेनी मुझको तुमसे कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ। ये जुमला मैंने इस कदर तलखी से कहा कि वो भौचंका रह गया और उस वक्त मेरे कमरे से निकल गया।
ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی سنم رہتی تھی۔ وہ میٹرک تک میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی رہی تھی۔ اتفاق سے اس وقت وہ آ گئی۔ مجھے روتا دیکھا تو پوچھا، ارے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، لہٰذا ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ کہنے لگی، ارے پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، اس کا اتنا تو حق ہے کہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ سیدھا سادہ سچے دل کا لڑکا ہے، تبھی جو من میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس میں اس کی بری نیت نہیں اور نہ وہ بدماشی کر رہا ہے۔ تم اس کی محبت اور سادگی کو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو خود کو خوش نصیب خیال کرتی۔ خیر، اس نے مجھ کو سمجھا بجھا کر پرسکون کر دیا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ بے شک ناظر مجرم نہیں مگر بے وقوف ہے، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہ سنجیدہ طور طریقے کیوں نہیں اپناتا۔ اس واقعے کے بعد ناظر نے مجھ سے پھر کوئی مذاق کیا اور نہ لگاؤ کا اظہار، تاہم ہمارے گھر آنا بھی نہ ترک کیا، بلکہ اب وہ زیادہ آنے لگا۔ جب وہ آتا تو میں اپنے کمرے میں جا بیٹھتی اور اس وقت تک باہر نہ نکلتی جب تک وہ چلا نہ جاتا۔ وہ بدستور امی اور میرے بہن بھائیوں سے مذاق کرتا اور لطیفے سنا کر ان کو ہنساتا، لیکن اب اس کی شرارتوں میں کمی آ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ناظر ہمارے گھر آتا سنم بھی آ جاتی۔ وہ ہمارے صحن میں اس کی آواز سن لیا کرتی تھی۔ ناظر کی عادت تھی کہ زور سے بولتا اور ہنستا بھی کھل کر تھا۔ اس طرح اس کی آمد کا پڑوسیوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ سنم آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں منہ دھونے کے بہانے واش روم میں گھس گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں آنسو صاف کرنے گئی ہوں۔ تبھی مجھے قسم دے کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں، خدا را مجھ سے مت چھپاؤ، جو بات تم کو پریشان کر رہی ہے بتا دو۔ میں نے اسے میز پر رکھا ہوا گلدستہ دکھا کر کہا کہ دیکھ رہی ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ناظر آیا تھا اور یہ گلدستہ رکھ کر گیا ہے۔ جب اسے خبر ہے کہ میں ان باتوں سے چڑھاتی ہوں تو وہ جان بوجھ کر کیوں یہ حرکتیں کرتا ہے؟ کیا وہ ذہنی طور پر بیمار ہے؟ روبینہ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ نہیں بلکہ بیمار تم ہو۔ وہ ایک نارمل انسان ہے، اب تم مانو نہ مانو۔ اچھا ایسا کرو، یہ گلدستہ تم مجھے دے دو۔ میں نے سدا بہار کے پھولوں کا وہ گچھا اسے تھما دیا اور کہا، لو تم اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو، لیکن اس نے اگر دوبارہ یہ پھول مجھے بھیجے تو؟ سنم نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے کہا کہ تو تم اپنا دل جلانے کی بجائے یہ پھول مجھے دے دیا کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لاشعوری طور پر اپنی منگنی سے خوش نہیں اور ناظر کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے سدا بہار کے پھولوں کی خوشبو پسند نہیں۔ میں پہلے ناظر کو ناپسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب ناپسند کرتی ہوں، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے مردوں سے مختلف عادات کا مالک ہے، جبکہ ہمارے مرد باوقار ہیں۔ مردوں اور لڑکوں میں عمروں کا فرق ہوتا ہے۔ ناظر میری نظر میں اچھا لڑکا ہے اور لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی ہیں۔ اس کے سوا اس میں اور کوئی خرابی ہے تو بتا دو۔ اور کوئی خرابی نہیں ہے، بس مجھے یہ سب نہیں پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک حل ہے، اگر تم اس کو پسند نہیں کرتی تو انکار کر دو۔ شادی ہے، کیسے انکار کر دوں؟ میرے ابا تو طوفان کھڑا کر دیں گے۔ فکر نہ کرو، میں کوئی راستہ نکال لوں گی، مگر اس کے لائے ہوئے پھول اس کے منہ پر مت مارنا۔ اب اگر وہ پھول دے تو رکھ لینا اور مجھے دے دیا کرنا۔ تم کیا کرو گی ان کا؟ سنبھال کر رکھ لوں گی، وہ مذاق میں بولی، مگر میں تو غصے میں تھی، تبھی کہا تم ہی شادی کر لو ناظر سے، میری بلا سے۔ مگر اب وہ مجھے پھول نہ بھجوائے، کہہ دینا اس سے جب ناظر گھر میں ہوتا اور سنم آ جاتی تو وہ اس سے بات ضرور کرتی تھی، اس لیے میں نے ایسا کہا تھا۔ اگلے دن ناظر ہمارے گھر آیا، اس نے پھر میری چھوٹی بہن کے ہاتھ مجھے پھول بھجوائے، تبھی سنم آ گئی۔ میں نے پھول اسے پکڑا دیے اور کہا کہ یہ لو اور جاؤ شادی کر لو اس سے، تم بہت اس کی وکالت کرتی ہو، عمر بھر سدا بہار کے پھولوں کی خوشبو سونگھتے رہنا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ سنم نے غور سے مجھے دیکھا اور بولی، تم شور مچاؤ اور سب سے کہہ دو کہ تم کو ناظر پسند نہیں ہے، لہٰذا اس سے تمہارا زندگی بھر کا رشتہ نہ باندھا جائے۔ چپ رہو گی تو تم مر جاؤ گی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری خاموشی میں چھپا احتجاج سب سمجھ پائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے اور ناظر کے مزاجوں میں بہت فرق ہے، یہ معاملہ آگے چل کر مصیبت بن سکتا ہے۔
اور تم جس دقیانوسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو وہاں عورت کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھا جاتا ہے۔ میں گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی تو ناظر سے خود بات کر لو کہ تم اسے پسند نہیں کرتی۔ صنم نے اس دن خوب میرا برین واش کیا اور اس بات پر قائل کر لیا کہ اب ناظر آئے تو میں خود اسے کہہ دوں کہ اسے ناپسند کرتی ہوں۔ یہ منگل کی رات تھی، ناظر ہمارے گھر آیا۔ دروازہ میں نے ہی کھولا، ارد گرد کوئی نہ تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر ہمت کی اور ایک ہی سانس میں اسے کہہ دیا کہ میں تم کو اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ ہماری عادتیں نہیں ملتی اور ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں۔ اس نے کہا کوئی انسان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کے مزاجوں میں ضرور فرق ہوتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے سے محبت ہو جائے تو اس کے خاطر عادتوں اور مزاج کو بدلا جا سکتا ہے۔ تم جس طرح چاہو گی میں شادی کے بعد خود کو بدل لوں گا۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو بتا دو۔ میں تو جوش میں تھی۔ صنم نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ ناظر پر اچھی طرح واضح کر دینا کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو گئی تو دونوں خوش نہ رہ سکیں گے، بلکہ دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں ایک جھوٹا بہانہ آ گیا۔ میں نے کہا ہاں، ایک وجہ ہے کہ میں صنم کے بھائی صباحت کو پسند کرتی ہوں۔ بس یہ تابوت میں آخری کیل تھی جو میں نے ٹھونک دی۔ نہ جانے کیسے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ ناظر کا رنگ فک ہو گیا اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے واپس نکل گیا، اور اس کے بعد پھر مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ 3-4 ماہ گزر گئے۔ صنم مجھ سے ملنے آئی، نہ ناظر آیا۔ میں صنم کے گھر اس لیے نہ جا سکی کہ والد ہمیں اڑوس پڑوس میں جانے نہیں دیتے تھے، تبھی وہ آ جاتی تھی، لیکن ہم کسی کے گھر نہیں جاتے تھے۔ صنم ہر دفعہ گرمیاں گزارنے اپنے چچا کے گھر جایا کرتی تھی۔ میں سمجھی کہ اس بار بھی وہ مری گئی ہوئی ہوگی، تبھی نہیں آ رہی۔ ناظر کا نہ آنا البتہ سمجھ میں آتا تھا، ظاہر ہے میں نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی۔ اس کا ناراض ہو جانا قدرتی امر تھا۔ اب دل میں عجیب سے خدشات ابھرتے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ سیانے کہتے ہیں خدشے ایسے ہی نہیں آ جاتے، کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو آتے ہیں۔ ایک دن امی سے سنا کہ ناظر ملازمت کی وجہ سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے، تب مجھ کو اطمینان ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ صنم آ گئی۔ وہ اپنی شادی کی خبر بھی لائی تھی کہ اس نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ کس سے؟ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی ابھی تک والدین سے نہیں ملایا، وہ ناراض تھے، بڑی مشکل سے منایا ہے، تبھی تو آ پائی ہوں۔ ابھی جلدی میں ہوں، دوبارہ آؤں گی تب بتا دوں گی۔ دوسری بار وہ 15 دن بعد آئی تو قدرے خوش تھی کیونکہ والدین کو منا لیا تھا، مگر انہوں نے اس کے خاوند کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے ہر بات مجھ سے چھپائی، اگر بتا دیتی تو شاید میں جنم جلی مزید جلنے سے بچ جاتی۔ والدین ناظر کو داماد بنانے کی ضد کرتے رہے کیونکہ بچپن سے اس سے میری نسبت طے تھی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ نہ میری سنیں گے اور نہ ناظر کی، بس جو بزرگوں کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ وہ ناظر کو منا کر لائے اور اسے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں صباحت نام کا کوئی لڑکا ہے ہی نہیں۔ تم کس صباحت کی بات کر رہے ہو؟ بلکہ صنم کا تو کوئی بھائی ہی نہیں ہے۔ یہ بات ناظر کو بھی معلوم تھی، لیکن وہ تو بہانے سے منہ بنائے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کوئی اور لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات صریحاً غلط تھی کیونکہ مجھے سرے سے کوئی لڑکا پسند نہیں تھا۔ میں نہ کبھی کسی سے ملی تھی۔ خیر، پھر شادی کی تاریخ رکھتی گئی۔ جس رات میں مایوں بیٹھی تھی صنم آ گئی۔ وہ بنی ٹھنی لیکن ذرا چپ چپ تھی، زیادہ بات نہیں کی، بس اس قدر بولی مجھے افسوس ہے کہ جو اب تم کو نہیں چاہتا اور تم بھی جس کو ناپسند کرتی ہو اس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور اس بزدل کا حال دیکھو، ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اور لڑکیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ حوصلہ دینے کی بجائے صنم گویا جلتی پر تیل چھڑک رہی تھی۔ میں سوچنے لگی صنم ایسی تو نہ تھی، جانے اب یہ کیوں ایسی ہو رہی ہے کہ اس نے دوستی کے تقاضے ہی بھلا دیے ہیں۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ تقدیر مجھ سے ایسا مذاق کرنے والی ہے۔ سب ہنس بول رہے تھے اور میں بے خبر تھی کہ جس دوست کی دوستی پر ناز تھا وہی میری خوشیاں لوٹنے والی ہے۔ میں رونا چاہ رہی تھی لیکن آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ میری رخصتی ہو گئی اور میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ غلطی اپنی تھی اور آنے والے دنوں میں سزا بھی خود بھگتنا تھی۔
یہ میری بھول تھی جو میں نے ناظر سے کہا تھا کہ مجھے تم پسند نہیں ہو، حالانکہ جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں بچپن کی نسبت توڑی نہیں جاتی۔ اس قصور کے ناظر نے مجھے اتنی بڑی سزا دی کہ مجھے چھوڑا بھی نہیں اور اپنایا بھی نہیں۔ اتنے دنوں تک صنم اور ناظر غائب رہے اور میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ وہ کہاں ہیں۔ صنم کو تو میں اپنی عزیز از جان سہیلی سمجھتی تھی، مگر وہ ناگن نکلی۔ اس نے میری خوشیوں کو ڈس لیا۔ کاش میں اسے اپنے راز نہ بتاتی اور نہ اس سے مشورے لیتی کہ وہ تو اپنا دماغ کسی اور سمت چلا رہی تھی۔ میں پھولوں کی سیج پر ناظر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ فجر کی اذان کے وقت آیا بھی تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرا چہرہ تک دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ دن یوں ہی دبے پاؤں گزرنے لگے، کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ یہ میرا اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ وہ دن بھر باہر رہتا، رات کے آخری پہر گھر آتا اور چپ چاپ سو جاتا۔ ہم دونوں شادی کے اتنے دنوں بعد بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ کافی دن اس کے والدین مشورہ کرتے رہے، آخر انہوں نے خود ہی ناظر سے بات کی کہ تم اپنی بیوی سے بات کیوں نہیں کرتے، اسے کہیں لے کر بھی نہیں جاتے، رات کو بھی دیر سے گھر آتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ناظر نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ لو، اس نے کہا تھا کہ میں اس کو پسند نہیں۔ اب کوئی کسی کو پسند نہیں تو کوئی کیا کرے؟ زبردستی کے بندھن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قیامت تو اس دن گزری جب اس نے گھر میں بتایا کہ اس نے پہلے سے شادی کر رکھی ہے اور ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ ہمارے خاندان میں صنم کو کوئی قبول کرنے پر تیار نہ تھا، مگر ناظر کی خاطر کرنا ہی پڑا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ صنم اس گھر کا وارث پیدا کر چکی تھی، جبکہ مجھے تو ابھی تک اس نے بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں تھا۔ وہ صنم سے دل لگا چکا تھا، اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، اور میں بدنصیب اپنی مجبوریوں پر آنسو بہاتی خود کو مجرم گردانتی تھی۔ میں نے خود اپنے نصیب کو آگ لگائی تھی، جس میں میری ساری خوشیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ وہ مجھ سے کلام نہ کرتا، کیونکہ ایک تصوراتی رکیب صباحت کی صورت میں اس کے ذہن میں موجود تھا اور تا عمر موجود رہا۔ میں آج تک کسی صباحت سے ملی، نہ کبھی کسی غیر کا منہ دیکھا، لیکن رقابت کی آگ تھی جو ناظر کو جلاتی رہتی۔ دراصل اسے میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ صنم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ بھرپور اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ جانے کیوں جو مجھے پہلے ناپسند تھا، اب میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اگر پتا ہوتا کہ صنم اسے مجھ سے چرا چکی ہے تو اس سے شادی پر آمادہ ہونے کی بجائے زہر کھا لیتی۔ اس کے لیے میرے دل میں شدید محبت نے نہ جانے کب اور کیسے جنم لیا، میں نہیں جانتی، لیکن یہ ایک طرفہ خاموش آگ تھی جسے بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ جب کوئی طلاق کی بات کرتا میں رونے لگتی۔ میں اس کی بیوی کہلاتی تھی۔ میرے لیے یہی بہت ہے، اپنا بویا خود کاٹ رہی ہوں، کسی کو الزام کیوں دوں؟ میں نے ہیرے کی قدر نہ کی تو وہ بھی پتھر کا بن گیا۔ میں اس کی محبت کے قابل نہ تھی۔ صنم نے دامن پھیلایا اور محبت کے سارے پھول سمیٹ لیے، اور میں خالی دامن ہو گئی۔ کانٹے ہی میرے حصے میں آئے۔ آج بھی اس میں جی رہی ہوں کہ شاید میرا محبوب مجھے معاف کر دے، کسی دن گلے لگا لے۔ آخر میں اس کے نکاح میں ہوں، شاید کبھی وہ پلٹ کر آئے۔ دوستو، کس کی اس میں غلطی ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔